अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिशर टीवी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, मैं आपके लिए एक बड़ा ही मज़े का प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसका नाम है सियासी बातें। और ये हफ्ते में 5 दिन इसी यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, हफ्ते के 5 दिन। तो इस प्रोग्राम को आप ज़रूर देखिएगा। इस प्रोग्राम में हम जो करंट अफेयर की बातें होंगी, जो न्यूज़ होगी, उनको डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर सियासी लिहाज से गुफ्तगू किया करेंगे। और मैं अपना तजज़िया ख़बरों के ऊपर दिया करूँगा और आपसे अपने ख्यालात शेयर किया करूँगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ व्यूअर्स आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने जब भी अपना वोट दिया है ये सोचकर दिया है कि ये जमात जो है वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगी और पाकिस्तान को बेहतर मुस्तक़बिल देने के लिए कोशिश करेगी। हमेशा से मैंने यही सोच के अपना वोट दिया है, ना कि कभी किसी पार्टी बेस पे दिया है और ना ही किसी बरादरी बेस पे दिया है। तो लिहाजा प्लीज़ आप भी इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा कि अगर मैं किसी के मतलब बात करता हूँ या कुछ मामला डिस्कस करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उस पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ या मेरा उस पार्टी से कोई ताल्लुक़ है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। और सबसे पहले जो मैं डिस्कस खबर करूँगा वो यही है जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। मेरी तरह आपने भी देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर में जगह जगह पे जलसे जुलूस हो रहे हैं। हर जो सियासी पार्टी है वो ये कह रही है कि हमें वोट दिया जाए, हम आपके लिए बेहतरी करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं जो है वो आप लोगों को जो खासकर आज़ाद कश्मीर के हैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा। पैगाम ये है कि आपके पास कोई बंदा आता है और कहता है कि मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं आपके लिए ये करूँगा और बदले में मुझे आप जो है वो ये दें। कुछ भी वो मांगता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। आप उसकी बात पूरी कर देते हैं और वो जो मांगता है आप दे देते हैं, लेकिन जब उसका वादा पूरा करने की बात आती है तो वो गायब हो जाता है और आपसे मिलता भी नहीं। इसी बात को साल गुजर जाते हैं और काफ़ी सालों बाद फिर वो आपके पास दोबारा आ जाता है। इस दरमियान वो आपसे कोई भी किसी किस्म का राब्ता नहीं करता। जब वो आपके पास आता है तो फिर वही बात करता है कि इस दफ़ा मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा, इसलिए आप मेरी बात मान लें। तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोचें क्या उसकी बात माननी चाहिए। यही कुछ हमारे सियासतदान जो हैं वो आजकल कर रहे हैं। हर 5 साल बाद जब 5 साल गुजर जाते हैं और वोट लेने की बारी आती है तो फिर आकर लोगों को दोबारा से बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमें वोट दें, हम सच्चे हैं, हमने कोई करप्शन नहीं की, हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया है। और हर दफ़ा ये सेम ही चीज़ें बोलते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। हमारे सामने, अवाम के सामने तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं, लेकिन ये आपस में जब मिलते हैं तो बिल्कुल एक हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर जो पार्टियां अवाम के सामने लड़ रही थी, लेकिन जब वो आपस में बैठती हैं तो वो एक होती हैं, दोनों एक दूसरे के मसले सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अब बात ये आ जाती है कि वोट किसको दिया जाए। तो माशाल्लाह से कश्मीर की आवाम जो है, पाकिस्तान की दूसरी आवाम भी जो है समझदार है, पढ़ी लिखी है। आजकल का नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार है। हर कोई बंदा इंटरनेट इस्तेमाल करता है और उसके पास नॉलेज है और वो देख रहा है कि मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है। तो लिहाजा अपनी समझ बूझ से काम लेते हुए आप वोट दीजिएगा, ना कि पार्टी बेस पे दीजिएगा और ना ही किसी बरादरी बेस पे। अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए ये वोट जो है वो एक आपका बहुत आप ये सोचें कि आपके एक वोट से बहुत कुछ चेंज हो सकता है और अगले 5 साल के लिए जो भी हुकूमत आएगी तो आपने उसको मुंतखब करना है। तो लिहाजा ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उसको मुंतखब करें जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, जो आपके लिए अच्छा हो, जो पाकिस्तान में तालीम को फ़रोग दे, हॉस्पिटल्स बनाएं और बाकी जो आवाम की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। तो ये सोच समझ कर आप वोट
کا حق جو ہے وہ استعمال کیجیے گا۔ دوسرا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ بھی زبان زد عام ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ اس کے اوپر میں ہلکی پھلکی سیاسی گفتگو کروں گا اور کچھ باتیں اور حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو بہت سے ممالک جو تھے وہ خاموش تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ امریکہ کا ساتھ دیں یا طالبان کا، لیکن جب وہ پریشان بھی تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ ہیوی ہو رہا ہے افغانستان کے اوپر، تو وہ کھل مکھلا امریکہ کا ساتھ دینا شروع ہو گئے اور افغان طالبان کے خلاف ہو گئے۔ اب جب کہ امریکہ وہاں افغانستان سے واپس جا رہا ہے اور جو بائیڈن کے مطابق سپٹمبر تک تمام نیٹو فورسز اور امریکن فورسز افغانستان سے چلی جائیں گی، تو وہی ممالک جو اس وقت امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے آج وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ پریشان اس لیے ہیں کہ اگر طالبان کی حکومت دوبارہ سے بن جاتی ہے افغانستان میں تو پھر ہمارے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو ان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ تو بات بھی ٹھیک ہے، اب وہی ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، سفارتی رابطے کر رہے ہیں اور آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس معاملے کو سلجھایا جائے اور کس طرح سے حالات بہتر کیے جائیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی دیتا ہوں۔ انڈیا نے کھلم کھلا امریکہ کا ساتھ دیا طالبان کے خلاف، اور انڈیا نے تقریباً $3 ارب کی انویسٹمنٹ کی افغانستان کے اندر۔ اور آج آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارے وزیر خارجہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی کہ انڈیا کو وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ اس لیے ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ اگر طالبان کی حکومت ہو جاتی ہے تو طالبان تو ہم سے ذرا بھی تعاون نہیں کریں گے، تو پھر ایسے حالات میں ہم کیا کریں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ جب انڈیا کو پتہ چلا کہ گوادر بندرگاہ بن رہی ہے پاکستان کی چائنا کے ساتھ مل کر، تو اس نے بھی ایران کے ساتھ مل کے ایک بندرگاہ پر کام شروع کیا۔ اب جب کہ امریکہ واپس جا رہا ہے افغانستان سے اور طالبان واپس آ رہے ہیں افغانستان کے اوپر اور حاوی ہو رہے ہیں، جیسا کہ نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 60 سے 70% جو اضلاع ہیں اس پر طالبان کا دوبارہ سے قبضہ ہو گیا ہے۔ اور آج جو ریسنٹلی نیوز آئی ہے، جو باب دوستی ہے پاکستان کی، جہاں پہ بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا باب دوستی کا، وہاں بھی افغان طالبان نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں انڈیا جو ہے وہ بہت پریشان ہے، ساری کی ساری ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں جو بہت ہی دلچسپ ہے اور میڈیا میں بالکل بھی نہیں آیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے اپنا ایک سفارت خانہ خالی کر دیا ہے، اور خالی کرنے کے چند ہی گھنٹے بعد وہاں پہ طالبان پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پر اس سفارت خانے میں، انڈیا کے سفارت خانے میں کچھ ویڈیوز بنائی اور تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ تو میں اب آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں کہ انڈیا کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ہمارے سفارت خانے پر حملہ کر دیں گے، اسی لیے چند روز قبل انڈیا کا ایک وزیر ایران میں گیا اور وہاں پہ جا کے ان کی منت سماجت کی کہ ہمیں افغان طالبان سے کچھ ٹائم لے کر دیا جائے تاکہ ہم اپنا سفارت خانہ خالی کر سکیں۔ وہاں پر طالبان بھی موجود تھے، یہ خبر میڈیا میں تو نہیں آئی، لیکن بہت سے محققین اور بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انڈیا نے ایران سے ریکویسٹ کی کہ آپ طالبان سے کہیں ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے۔ پھر اس کے بعد وہی انڈیا کا وزیر جو ہے وہ روس میں جاتا ہے اور وہاں بھی طالبان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، اور یہی سیم بات وہاں بھی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے وہاں سے نکلنے کے لیے اور ہماری بات کو مان لیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ افغان طالبان نے ان کی بات مانتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی انڈیا نے اپنا سفارت خانہ خالی کر دیا مکمل طور پر اور سارے اپنے بندے وہاں سے واپس بلوا لیے، تو چند ہی گھنٹے بعد وہاں پر افغان طالبان آ گئے۔ اب میں یہ بات ساری ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حالات کا آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ اب پاکستان بھی اپنی جگہ پر پریشان ہے، وہ اس لیے پریشان ہے
کہ جب پاکستان نے وزیرستان میں یا دوسرا آپریشن کیا تھا تب جو یہاں پر جو طالبان پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ کچھ تو مارے جا چکے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ افغانستان بھاگ گئے تھے۔ اب پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر طالبان واپس آ جاتے ہیں اور خانہ جنگی اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر خانہ جنگی افغانستان میں شروع ہو جاتی ہے تو وہی لوگ جو ہے وہ پناہ گزین کے بیس میں واپس پاکستان میں نہ آ جائیں اور واپس آ کر جو ہے وہ پہلے جیسی کارروائیاں شروع کر دیں۔ تو یہ خدشہ ہے پاک فوج کو ہے، ہماری پاک آرمی کو ہے اور ہماری جو حکومت ہے ان کو بھی ہے۔ تو اس صورتحال سے بہت سے ممالک پریشان ہیں، تو وہاں پہ پاکستان بھی پریشان ہے۔ اس لیے میری تو یہ دعا ہے کہ افغانستان کے حالات اچھے ہوں اور ہمارے ملک کے بھی جو ہیں وہ حالات اچھے ہوں۔ یہ دو آج کی خبریں تھیں، اور سب سے تیسری خبر جو ہے یہ اہم ہے، مجھے پہلے ڈسکس کرنی چاہیے تھی لیکن میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل میں اپنے سفارت خانے کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ اب خبر کیسے اہم ہے، میں اس کے اوپر اپنا تھوڑا سا سیاسی تجزیہ آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ پچھلے بہت سے سالوں میں اسرائیل یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ حالات اچھے ہوں، پاکستان ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے، پاکستان کے ساتھ ہماری فضائی حدود جو ہے پروازیں ہیں وہ بھی کھل جائیں اور حالات بہتر ہو جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ ہماری جو حکومتیں گزری ہیں یا جو بھی لوگ جو تھے حکومتوں میں تھے وہ اس چیز سے انکاری تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جب اسرائیل نے اپنی ساری کوششیں ناکام ہوتی ہوئی دیکھیں تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی۔ اسٹریٹجی یہ تھی کہ پاکستان کے دوستوں کے ساتھ دوستی کی جائے، جو پاکستانی ریاست کے جو ممالک دوست ہیں پہلے ان کے ساتھ دوستی کی جائے اور ان کے ذریعے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالا جائے تاکہ وہ ہمیں تسلیم کر لے۔ اب یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ قطر سے بہتر کیا، اس کے بعد جو ہے متحدہ عرب امارات سے اپنے حالات بہتر کیے۔ حالات بہتر ہونے کے بعد متحدہ عرب امارات کی پروازیں جو تھی، جہاز جو تھے وہ اسرائیل جانا شروع ہو گئے اور اسرائیل سے یہاں بھی آنا شروع ہو گئے۔ اور آج کی جو نیوز ہے کہ یو اے ای نے اپنا سفارت خانہ اسرائیل میں کھول دیا ہے، تو یہ اسی ان کی جو ایک ایجنڈا جو انہوں نے ایک پلاننگ بنائی ہے، اسی پلاننگ کی ایک نشانی ہے کہ جو پاکستان کے حمایتی ملک ہیں یا جن کی پاکستان بات مانتا ہے سب سے پہلے ان کو پکڑا جائے اور ان پہ اپنی گرفت مضبوط کی جائے۔ وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان پر پریشر ڈالا جائے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی پاک فوج سے، اپنی عوام سے اور اپنی حکومت سے امید ہے، اور سب سے بڑی امید تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مدد تو اللہ تعالیٰ ہی فرمانے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسرائیل جتنا مرضی زور لگا لے، جیسا مرضی کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تا قیامت اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا سیاسی تجزیہ اور سیاسی باتیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی کچھ خبروں کے ساتھ، کچھ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔